दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 63। अचानक पीर से निकाह होने की खबर मिलने से मेहमानों में गवैयाँ शुरू हो गई थी। दूल्हा बदल गया था जबकि दुल्हन बिना किसी हार श्रृंगार के उसके साथ बैठा दी गई। मुसर बेगम से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। एक तरफ शोहर था तो दूसरी तरफ बेटी, वो क्या करते। फातिमा और फरहा बेगम उसे संभाले खड़ी थी। सिर्फ स्टेज पर दाजान मौजूद थे जबकि बाकी सब दूर खड़े अपनी बहन का निकाह होता देख रहे थे। उस बेचारी को हौसला या सहारा देने को कोई भी स्टेज पर नहीं गया था। ताहिर साहब तो आए ही नहीं थे नीचे। निकाह होते ही माँ-बहन ने रुखसती मांगी थी। दाजान ने भी फौरन इजाज़त दे दी थी। लेकिन जाते हुए दाजान ने जो माँ-बेर से कहा था वो सबका दिल चीर गया था। वो बिना किसी के सहारे, बिना किसी के साए के रुखसत हो रही थी। सब दूर दूर खड़े थे। माँ-बेर, मैं जानता हूँ कि हमने अपना फ़ैसला तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती मसलत किया है। इस जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता, लेकिन ये अब तुम पर है। चाहे साथ रखो चाहे छोड़ दो, लेकिन इस हवेली के रास्ते इसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। ये बात उसे बता देना। वो एक नज़र उसे देखते वहाँ से चले गए थे जबकि माँ-बेर ने बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया था जो उसके जीने की वजह थी। वो उसे कैसे छोड़ देता। वो खुद ही उस बेजान वजूद को गाड़ी तक लाया था जबकि माहिर और सफ़ा दाइम के साथ दूसरी गाड़ी में थे। घर में सोगवार माहौल था। सब लोग अपने अपने घरों में थे। कोई भी किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। ताहिर साहब बिना आवाज़ के रो रहे थे जबकि यही हाल मसर बेगम का भी था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए लेटे थे। शायद हिम्मत नहीं थी एक दूसरे को मुखातिब करने की। जबकि दूसरी तरफ मस्तिक परेशानी से कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। मस्तिक प्लीज़ बैठ जाएं। आपकी यूँ चक्कर काटने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। जो होना था वो हो गया। अब दुआ करें हमारी मरवा खुश रहें, उसकी ज़िंदगी आसान हो। माँ-बेर भाई उसको समझें, उसको खुश रखें। आइज़ल इबादत को सुलाते उसके पास आई। मैं जानता हूँ आइज़ल माँ-बेर एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन मरवा के कैरेक्टर के बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। और चाचू ने उससे हर तलक तोड़ दिया। हम उससे मिलने नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकती। इस तरह तो वो उसे लावारिस समझेंगे। वो चाहे जो सलूक करें, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत परेशान था। आप ठीक कह रहे हैं मस्तिक, लेकिन सफ़ा भी तो है ना वहाँ, वो संभाल लेगी मरवा को। आप हौसला रखें। और ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप सुबह सफ़ा से बात कर लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी आपको। उसके कंधे पर हाथ रखते बोली तो वो भी हाँ में सर हिलाते वहीं सोफे पर सर टिकाए आंख के मौंद गया। दूसरी तरफ सफ़ा मरवा को लेकर माँ-बेर के कमरे में आई। दोनों चुपचाप थे। उसे बेड पर बिठाते वो उसके लिए पानी लाई थी। मरवा ये लो पानी पियो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ खाने को। वो पानी लिए उसके पास आते बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए सफ़ा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। आज पूरे दिन में वो पहली बार बोली थी। लेकिन मरवा प्लीज़ सफ़ा मुझे अकेला छोड़ दो, वो उसकी बात काटते बोली जबकि वो बेबसी से उसे देखते चली गई। जबकि माँ-बेर और माहिर दोनों सोफे पर बैठे थे। भाई प्लीज़ मरवा को कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान है, उससे ज़रा तहम्मुल से बात कीजिएगा। माहिर बोला तो एमके ने नज़रें उठाकर उसे देखा। तुम क्या समझ रहे हो माहिर कि मैं क्या करूँगा उसके साथ? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। मेरी सोच हरगिज़ हवेली वालों की तरह नहीं है, जिन्होंने अपनी बेटी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, जिन्होंने उस पर एतबार नहीं किया, उसे एक बोझ की तरह अपने सरों से उतार दिया। वो मेरी इज़्ज़त है अब माहिर, और मुझे मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। ना तो मैं इतना घटिया सोच सकता हूँ ना कर सकता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते ही सामने मुतवज्जह हुआ जहाँ सफ़ा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। भाई उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, अभी भी मुझे भेज दिया कि उसे अकेला रहना है। प्लीज़ आप जाएं उसके पास, वो ठीक नहीं है। वो माँ-बेर के साथ आ बैठी।
تو ماں بیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ تمہاری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی گڑیا، بس تھوڑا وقت لگے گا اسے اس وقت کو بلانے کے لیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ماہر اٹھ کر صفا کے پاس آ بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سب کیا ہو گیا ماہر؟ میری بہن برباد ہو گئی، سب اسے اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ وہ تو اپنے خلاف چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتی تھی، اور کہاں اب اسے بد چلن بد کردار کہہ رہے تھے، اور وہ بالکل چپ تھی۔ وہ روتی ہوئی بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، بھائی سب ٹھیک کر دیں گے، ان پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ مروہ گڑیا اس فیض سے جلد ہی نکل آئے گی، ہم سب ہیں اس کے ساتھ، ہم اسے نکالیں گے اس فیض سے، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولا۔ دائم کہاں ہے؟ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا، مقصد اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ سو گیا ہے، کمرے میں ہے۔ چلو پھر ہم بھی کمرے میں چلتے ہیں، اکیلے میں کہیں ڈر نہ جائے، چلو شاباش، اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ وہ کیسے سامنا کرے گا اس کا، یہی سوچ اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ ہمت کرتے وہ اندر آئے، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اب خشک ہو گئے تھے۔ ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ انسان تھا جس سے ایم کے ہمیشہ جیلس ہوتا تھا۔ وہ انسان اب بھی اسے یاد آ رہا تھا، جبکہ اس نے مروہ کی زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی پھر سامنے دیکھنے لگی، جیسے اس کے آنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ السلام علیکم، وہ وہیں چلا آیا تھا، لیکن مروہ نے اس کے سلام کا جواب تک نہ دیا تھا۔ چینج کر لو، تھک گئی ہوگی ان کپڑوں میں۔ وہ بیگ سے اس کے کپڑے نکالنے لگا، لیکن جواب نہ دارا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ بول نہیں رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ جل رہی تھی۔ مروہ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس لیے بیگ ان پیک مت کریں، وہ اس کی بات کاٹتے بولی، جبکہ اس کی آواز سن کر جیسے ایم کے کو سکون آیا تھا۔ بولو، آپ جانتے ہیں میری بارات کیوں نہیں آئی؟ یقیناً جانتے ہوں گے، آپ بھی تو وہیں موجود تھے۔ میری بارات نہیں آئی کیونکہ میرے عاشق نے دولہے کو کڈنیپ کر لیا تھا، اور اس کی شرط بھی آپ جانتے ہوں گے، ارحم کا، مجھ سے شادی نہ کرنا۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ ہر حال میں میرے ساتھ رہے گا۔ مجھے مان تھا اس پر۔ زندگی میں پہلی بار پاپا کے علاوہ میں کسی کے قریب ہوئی، کسی اور پر بھروسہ کیا، لیکن کیا ہوا، اس نے ہی بھروسہ توڑ دیا۔ وہ بول رہی تھی اور وہ چپ سا کھڑا اسے سن رہا تھا۔ مجھے اس پر یقین تھا، میری ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا، ایسا اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی میری سب سے بڑی مشکل بن جائے گا۔ جانتے ہیں آپ، اس نے میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے بے وفا اور دھوکے باز جیسے لقب دے ڈالے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے یقین نہیں کرنا تھا، سو نہیں کیا۔ جب میرا رشتہ ارحم سے ہوا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا، لیکن مجھے پھر بھی اس پر یقین تھا کہ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا جس سے میرے ماں باپ کا یا میرا سر شرم سے جھک جائے، لیکن اس نے مجھے یہاں بھی غلط ثابت کر دیا۔ آج میرے گھر والے میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، مجھے آپ کے سر پر زبردستی مسلط کر دیا گیا۔ وہ چپ ہوئی تو ماں بیر گہری سانس بھرتے اس کے قریب آیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کیسی لڑکی ہے جو شادی کے پہلے دن اپنے شوہر کے سامنے اپنی پرانی محبت کا دھڑلے سے ذکر کر رہی ہے۔ اب آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی تو وہ الجھ گیا۔ کیا مطلب کیا پلان ہے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میرے بارے میں سب جاننے کے بعد یقیناً آپ مجھے یہاں تو رکھنے سے رہیں، تو کس شیلٹر ہوم میں چھوڑنا ہے، کب چھوڑنا ہے، مجھے جاننا ہے، وہ بولی تو ماں بیر ایک ہی جست میں اس تک آیا۔ اب تک وہ خاموش تھا کہ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال سکے۔ وہ صبح سے خاموش تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے، اس لیے چپ چاپ اس کی باتیں سنی، لیکن یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔
یہ سوچ بھول کر بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ تم یہاں سے کہیں جا سکتی ہو۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی، میری غیرت۔ میرے نکاح میں آنے سے پہلے تمہاری زندگی کیسے تھی مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ ہم دونوں کی عزت اب سانجی ہے، آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ غصہ، یہ انداز، یہ لب و لہجہ تو ایم کے کا تھا۔ یہ نیلی آنکھیں کسی کی یاد ہی تو دلاتی تھی اسے۔ لیکن پھر سے سر جھٹک دیا۔ وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ آنا ہوتا تو تب آتا جب اسے مابیر کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ لیکن وہ اس شخص پر بھی حیران تھی جو اسے اب بھی اپنی عزت کہہ رہا تھا۔ دیکھو مروہ، ہمارا نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہے میرے لیے وہ اہم ہے۔ یہ شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ مجھے اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے پلیز۔ وہ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے بولی۔ لیکن پلیز مجھے اکیلا رہنا ہے، اتنی سی بات تو مان ہی سکتے ہیں آپ میری۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی تو وہ بے بس ہو گیا۔ اوکے، میں ساتھ والے روم میں ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج اس کی محبت نے بڑی محفل میں اسے رسوا کر دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو اسے بدنام کر گئی تھی؟ اس کے گھر والے اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم بن گیا تھا اس کا؟ کیوں وہ بالوں کو نوچتی چیخی تھی اپنی قسمت کو؟ روتے روتے وہ کب سو گئی پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے سونے کا یقین کرتے ایم کے اس کے کمرے میں آیا تو وہ سامنے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ کہاں خود سکون سے سو پاتا، تو وہ بس مروہ کے سونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا، چہرے پر آنسوں کے نشان دیکھ کر وہ خود بھی اب برداشت نہ کر پایا تھا اور رو دیا تھا۔ سوری میرا بچہ، میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں ہو۔ اپنوں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، لیکن بس تھوڑا سا صبر کر لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ تمہیں سینے سے بھی نہیں لگا سکتا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں اس ارحم کو تو میں کتے کی موت ماروں گا جس کی وجہ سے مجھے تم سے دور ہونا پڑا۔ سوری میری جان، پلیز مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بولتا بڑے دردوں سے رو دیا۔ اسے احتیاط سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا، اس پر کمبل ڈالتے اس کی نظر اس کے گال پر پڑی تھی جہاں ابھی بھی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ جھک کر اپنے لب اس کی گال پر رکھ دیے تھے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود سے عہد کرتا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرب، ایم کے سر نے کہا ہے کہ اب تم مینشن مت آنا کچھ دن، کیونکہ اب بھابھی وہی ہیں تو پرابلم ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی اور مجاہد اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ بھائی کی بھی سمجھ نہیں آتی مجھے مجاہد، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب کو ارحم کا سچ بتا بھی تو سکتے تھے۔ نہیں بتا سکتے تھے، ابھی اس سے بہت سی انفارمیشن لینا باقی ہے، وہ اسے سمجھاتے بولا۔ تو جب کڈنیپ کر ہی لیا تھا تو لے لیتے ساری معلومات۔ بھائی کو کس چیز کا ڈر ہے آخر؟ وہ کافی کنفیوز تھی۔ سر کسی چیز سے نہیں ڈرتے میرو، بس صحیح وقت کا انتظار ہوتا ہے انہیں، وقت آنے پر اس ارحم کا بھی بندوبست کر دیں گے وہ اسے مزید خود کے قریب کرتے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید اس بارے میں کوئی بات کرے۔ مجاہد، ویسے ایک فائدہ تو ہوا، وہ مسکراتے بولی۔ کون سا فائدہ؟ مروہ کی وجہ سے میں نے بھی BS کر لیا سائیکالوجی میں، ایک اور ڈگری آ گئی میرے پاس۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سراتے بولا۔ اچھا چھوڑو یہ ساری باتیں، تمہیں پتہ ہے آج ولی مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے بیڈ پر گراتے بولا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آنکھیں سکیڑتے بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے ایک چھوٹی سی پیاری سی بالکل ماما کی جیسی خوبصورت ڈول چاہیے، تو آپ اسے دلا دیں۔
تو آپ دلا دیں اسے ڈول۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، حالانکہ جانتی تھی وہ کس ڈول کی بات کر رہا تھا۔ یار وہ ڈول مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوتے بولا، تو کہاں سے ملتی ہے پھر؟ وہ اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالتے بولی، کوشش کرنے سے۔ وہ اس کے ہونٹ چومتے بے باکی سے بولا، تو میرب نے اسے گور کر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے بولا، میں دیکھ رہی ہوں آپ دن بدن کافی رومانٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ سچی؟ وہ جان بوجھ کر حیران ہوتے بولا، میڈم میں شروع سے ہی رومانٹک ہوں، تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، اب چپ چاپ لیٹی رہو، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اسے پھر سے بولتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولا، تو وہ اسے گور کر رہ گئی، جبکہ وہ اس کی گوریوں کو نظر انداز کرتا اسے جی بھر کر پیار کر رہا تھا۔